मसीह में आप सबको सलाम। प्रोग्राम मसीह ईमान की सच्चाइयों के साथ मैं हूं आपका होस्ट वसीम विलियम। क्रिसमस क्या है, हम क्रिसमस 25 दिसंबर को ही क्यों मनाते हैं, हम रूहानी तौर पर क्रिसमस को कैसे मना सकते हैं, ये और बहुत सारे सवालों के जवाबात हम लेंगे इस प्रोग्राम में। इसके लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे सीनियर पास्टर इलियास बशीर साहब ने। थैंक यू पास्टर जी फॉर जॉइनिंग अस एंड वेलकम यू ऑन शो। इनके साथ हमें ज्वाइन किया है रिस्पेक्टेड फादर जी ने, फादर रेवरेंड लुइस आकाश साहब ने। थैंक यू फादर जी एंड वेलकम यू ऑन शो। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे एक दुआ से, और दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे पास्टर जी। और खुदावंद से दुआ मांगे। मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए जिसमें हमारे खुदा मसीही ईमान की सच्चाइयों को जानने के लिए हाजिर हैं। दुआ करते हैं कि सारे इस शो में हमारी मदद करना, शुरू से आखिर तक हमारे साथ होना, और ये प्रोग्राम बहुतों के लिए बाइस बरकत ठहरे। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। थैंक यू पास्टर जी। का पहला सवाल हम करेंगे फादर जी के साथ। फादर जी, कलाम मुक़द्दस में यीशु मसीह की पैदाइश की पेशन गोइयाँ कहाँ कहाँ मिलती हैं? अगर हम खुदा के कलाम को देखें तो खुदा के कलाम के आगाज़ से लेकर इख्तिताम तक खुदा यीशु मसीह का जिक्र हमें मिलता है। बाइबल मुक़द्दस की पहली किताब को देखें, तकवीन 3 बाब उसकी 15वीं आयत, तो वहाँ पर खुदा जब इंसान के साथ बातचीत करता है, शाम के साथ बातचीत करता है, तो खुदा वहाँ पर फरमाता है कि मैं तेरी और औरत की नस्ल के बीच में अदावत डालूंगा। औरत की नस्ल हमेशा तेरे सर को कुचलने की कोशिश करेगी और तू उसकी एड़ी की ताक में रहेगा। सही। तो यहाँ पर इतना वाज़े तौर पर हमें नहीं मिलता, लेकिन पोशीदा अल्फाज में वहाँ पर एक निजात दहिंदा का खुदा ने हमारे साथ वादा कर दिया सही कि निजात दहिंदा आएगा और वो उसके सर को, जिसने इंसान को गुनाह की तरफ राग़ब किया है, सही, वो उसके सर को कुचलेगा और इंसान को रिहाई बख्शेगा। बिल्कुल सही। ये पहला वादा है जो खुदा के कलाम में हमें, या खुदा यीशु अल मसीह के बारे में हमें खुदा के कलाम में मिलता है। लेकिन अगर हम वहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो इशाया नबी के सहीफे में 7 बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है कि देख, कुंवारी हामला होगी और उससे बेटा होगा और वो उसका नाम इमैनुअल रखेगी। तो वहाँ पर भी खुदा यीशु अल मसीह जिसने कुंवारी माँ मरियम से जन्म लिया, उसके बारे में वाज़े तौर पर हमें बताया गया है। सही। फिर इशाया नबी का ही सहीफा उसका 11वां बाब पहली आयत को देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन यस्सी के तना से एक कोंपन निकलेगी और उसकी जड़ से एक नौनहाल उगेगा। दाऊद के साथ वादा किया गया था कि उसकी नस्ल में, उसके घराने में से जो मसीहा है, जो निजात दहिंदा है, वो जन्म लेगा। इर्मिया नबी की किताब को अगर देखें 23 बाब उसके 5वीं आयत में लिखा हुआ है, देख यूं खुदावंद का फरमान है, वो दिन आते हैं जिनमें मैं दाऊद के लिए एक सादक कोंपल को पैदा करूंगा, जो बादशाह होकर सल्तनत करेगा। वो दानिशमंद होगा और ज़मीन पर अदल और सदाकत का काम करेगा। तो ये जो बाइबल मुक़द्दस में हवाला है, इससे भी खुदा यीशु अल मसीह की पैदाइश के साथ जोड़ा जाता है। ज़िक्रिया नबी की किताब को देखें, ज़िक्रिया नबी 9वें बाब की 9वीं आयत में पेशनगोई करता है, ए बेटी सेहोन तू शादमानी का, ए बेटी यरूशलेम खुशी से ललकार, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक और मुखलिस है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि एक गधी के बच्चे पर सवार है। तो हमने ये भी देखा खुदा यीशु अल मसीह जब यरूशलेम में बादशाह के तौर पर दाखिल होते हैं। पुराने अहदनामे में हमें एक और खुदा यीशु अल मसीह की पैदाइश या उनके आने के बारे में हवाला मिलता है। मीका की किताब उसका 5वां बाब पहली 2 आयत देखे तो वहाँ पर भी खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, तुझ ही से वो निकलेगा जो इसराइल की गलाबानी करेगा और जिसका सदूर कदीम बल के ज़माने साबिक से है। अगर इस हवाले को मुकद्दस यूहन्ना की इंजील के साथ जोड़कर देखें तो मुकद्दस यूहन्ना
جب خدا یسوع مسیح کے بارے میں بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ ہی خدا تھا۔ ابتدا سے خدا یسوع المسیح جو موجود ہے اس کے بارے میں میکا نبی پیشن گوئی کرتا ہے کہ وہ جنم لے گا اس دنیا میں اور ہماری نجات کے لیے آئے گا۔ ہم نئے عہد نامے میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر خدا یسوع المسیح کی پیدائش کے بارے میں جو پیشن گوئیاں کی گئی تھی وہ واضح طور پر اپنی تکمیل کو پہنچتی ہے۔ چاروں اناجیل مقدسہ کو دیکھ لیں، وہاں پر خدا یسوع المسیح کی پیدائش کو بیان کیا گیا ہے۔ صحیح۔ اگر ہم مقدس متی کی انجیل کو ہی دیکھیں، اس کا پہلا باب 18 تا 23 آیات، تو وہاں پر حضرت یوسف کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ چپکے سے مقدسہ مریم کو چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن فرشتہ اس پر ظاہر ہو کر اس پیشن گوئی کو جو اشعیاء نبی کے وسیلے سے کی گئی تھی کہ دیکھ نبی کے ذریعے یہ فرمایا گیا ہے کہ کنواری حاملہ ہوگی، بیٹے کو جنم دے گی اور تم اس کا نام ایمانوئل رکھنا۔ وہاں پر واضح طور پر بیان کیا گیا کہ مقدسہ مریم سے جو جنم لینے کو ہے وہ خدا یسوع المسیح ہے اور ساری پیشن گوئیاں اسی میں اپنی تکمیل کو پہنچ رہی ہیں۔ فادر جی نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کلام مقدس کے نئے اور پرانے عہد نامے سے یسوع مسیح کی پیشن گوئیوں کو ظاہر کیا ہے۔ دوسرا سوال ہم کریں گے پاسٹر جی کے ساتھ، کیونکہ یسوع مسیح کو انسان بن کر دنیا میں آنا پڑا۔ اس سے پہلے ہم لیں گے ایک بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے ہمارے تھرڈ گیسٹ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک آن شو۔ اب جس شخصیت کا میں آپ کے ساتھ تعارف کروانے جا رہا ہوں اس سے پہلے انٹروڈکشن سے پہلے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ 1 سال پہلے آرٹ کونسل میں ایک پروگرام آرگنائز ہوا تھا PFES کا، جس میں یہ مہمان خصوصی آئے تھے اور میری دلی خواہش تھی کہ میں ان کو اپنے پہلے فرسٹ ایپیسوڈ میں مہمان خصوصی بلاؤں، اور لاسٹ میں ملا بھی کہنا چاہتے ہوئے بھی میں نہیں کہہ پایا کیونکہ اتنی جلدی تھی، لیکن آج یہ میرے پروگرام میں آئے ہیں دا چیئر پرسن آف پاکستان یونائٹڈ کرسچن موومنٹ کے سر ایلبرٹ ڈیوڈ MBE۔ موسٹ ویلکم سر اینڈ تھینک یو فار جوائننگ اس۔ پروگرام کا ہم سیکنڈ کویسچن کرتے ہیں پاسٹر الیاس سے۔ سر، کیوں کر یسوع مسیح کو انسان بن کر دنیا میں آنا پڑا؟ بہت شکریہ وسیم، میں اس کو کلام مقدس کی روح سے بیان کروں گا۔ جب ہم پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی دوسری آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر یوں رقم ہے، اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ جب ہم اس آیت میں دیکھتے ہیں تو خدا کی روح پانی کے اوپر جنبش کرتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم آگے نئے عہد نامہ میں آتے ہیں تو لوکا کی انجیل پہلے باب کی 35ویں آیت یہ بیان کرتی ہے کہ یہی روح مقدسہ مریم پر نازل ہوا اور اسی روح کے وسیلہ سے مولود مقدس یعنی خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے۔ یہاں پر میں بات کرنا چاہوں گا خداوند یسوع مسیح کی ایگزسٹنس کی، ان کے موجود ہونے کی، کہ جب ہم شروع میں دیکھتے ہیں کہ خدا کا روح پانی کی سطح پر جنبش کرتا ہے، وہی روح جو ہے وہ مقدسہ مریم پر نازل ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح شروع سے ابد سے خدا کے ساتھ ہیں۔ یہ کوئی پیدائش ہی کے وقت ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یسوع مسیح کوئی پرسنالٹی ہے، کوئی چیز، کوئی شخص ہے، بلکہ ابتدا سے یہ بات ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ دوسری آیت اس بات کو اور واضح کرتی ہے، پیدائش کی کتاب، وہاں پر لکھا ہے خدا نے کہا۔ خدا نے کہا یعنی جو کلمہ خدا کے منہ سے نکلا، جو کلمہ نکلا وہ یہ تھا کہ روشنی ہو جا،
ان کے منہ سے کلمہ نکلا. اور جب ہم اس کلمہ کو یوحنا کی انجیل پہلے باب کی پہلی اور دوسری آیت میں دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا. اس کا مطلب ہے کہ یہ کلمہ اس وقت بھی خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. یسوع مسیح کی ایگزسٹنس کو ہم اب 4000 سالوں کے بعد آ کر صرف نہیں دیکھتے بلکہ شروع سے یسوع خدا کے ساتھ ہیں. اور پھر یہی کلمہ 14ویں آیت میں یوحنا کی انجیل میں جس کا تجسم ہمیں ملتا ہے اور خوبصورت طریقے سے وہاں پہ لکھا گیا ہے کہ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. معزز سامعین، یسوع مسیح کلمہ خدا اس لیے انسان بن کر اس دنیا میں آیا کہ وہ ہمیں زندگی دے بلکہ کثرت کی زندگی دے. میں ایک نظر آپ لوگوں کی باغ عدن میں لے جانا چاہتا ہوں جہاں پر خدا موجود ہے، خدا کا روح موجود ہے اور خدا کا کلمہ موجود ہے. تینوں چیزیں وہاں پر موجود ہیں اور اس کے ساتھ آدم اور حوا بھی موجود ہیں. ان دونوں کی موجودگی ہے. جیسے ہی حوا کے وسیلے سے گناہ ہوا اور کروایا گیا تو پھر ہم ایک اور سچویشن کو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہاں خدا بھی موجود ہے، روح بھی موجود ہے، کلمہ بھی موجود ہے، لیکن ہمیں آدم اور حوا کی غیر موجودگی وہاں پر دکھائی دیتی ہے چونکہ انہیں باغ عدن سے باہر نکال دیا گیا ہے. یوں اس گناہ کے بعد آدم اور خدا کے درمیان جو تعلق، جو رشتہ تھا وہ ہمیں منقطع اور ٹوٹا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس لیے چونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح انسان بن کے اس دنیا میں کیوں آئے، تو اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو دوبارہ جوڑنے کے لیے کلمہ نے تجسم لیا اور ہمارے درمیان رہا. جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. اس خاص مقصد کے لیے جو آدم اور حوا کی زندگی میں سرزد ہوا تھا کہ وہ رشتہ تعلق ٹوٹ گیا اور اس کو دوبارہ ری یونین کے لیے اس کلمہ کو تجسم لینا پڑا اور ہمارے درمیان آنا پڑا. میرے عزیزو، معزز سامعین و حاضرین، یسوع مسیح کہ نہ صرف پیدائش پر ہم غور کریں بلکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی صلیب پر موت جو ہے یہ تاریخ کا سب سے اہم واقعہ ہے. تاریخ کا سب سے اہم واقعہ ہے جو براہ راست ہماری زندگیوں کو متاثر کرتا ہے، براہ راست متاثر کرتا ہے. اگر آپ یسوع کی صلیبی موت کو اپنے گناہوں کی قربانی کے طور پر قبول کریں اور اپنی زندگی اسے دے دیں تو اس کی ابدی زندگی آپ میں اور مجھ میں آ جائے گی اور وہ ٹوٹا ہوا رشتہ پھر سے بحال ہوگا. یسوع مسیح کا مطلب یہوہ بچاتا ہے، نجات دیتا ہے. یسوع مسیح کے زمین پر انسان بن کر آنے کا مقصد یسوع مسیح کا نام پورے طور پر بیان کر دیتا ہے، واضح کر دیتا ہے کہ وہ گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے آیا. کلام مقدس کی ایک آیت کوٹ کرنا چاہتا ہوں، پہلا تیموتھیوس اس کا پہلا باب اور 15ویں آیت یہ فرماتی ہے، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے
کہ یسوع مسیح گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا۔ پاسٹر نے ہمیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس سوال کا جواب دیا اور بائبل میں سے دیا، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ سر البرٹ ڈیوڈ سے میرا پہلا سوال، آپ کی پاکستان یونائٹڈ کرسچن موومنٹ آرگنائزیشن پاکستان میں کس طرح سے کام کر رہی ہے؟ وسیم، سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ٹو دس شو، اور میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو کانگریچولیٹ کرنا چاہوں گا، اسپیشلی اس بات پہ کہ ہم جو مین اسٹریم میڈیا اس سے بڑا گلہ کرتے ہیں کہ ہمیں موقع نہیں ملتا مین اسٹریم میڈیا پہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت اچھا متبادل حل اس کا نکالا ہے، کیونکہ ہماری اپنی قوم میں اتنا ٹیلنٹ موجود ہے اور اتنا ٹیکنیکل ایکسپرٹیز موجود ہے کہ ہمیں شاید دوسرے میڈیا کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم اپنے ہی ریسورسز کو بہت مؤثر طریقے سے استعمال کریں، اور میرا خیال جس طرح آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ سو فرسٹ آف آل پلیز ایکسیپٹ مائی سنسیئر کانگریچولیشنز فار ٹیکنگ دس انیشیٹو۔ تھینک یو سر۔ پھر آپ نے کہا کہ آپ کی پاکستان یونائٹڈ کرسچن موومنٹ، لیٹ می ٹیل یو اٹ از ناٹ مائی پاکستان یونائٹڈ کرسچن موومنٹ، پاکستان یونائٹڈ کرسچن موومنٹ ہم سب کی ہے، اور وہ پاکستان میں بسنے والے سارے مسیحوں کی پاکستان یونائٹڈ کرسچن موومنٹ ہے۔ پاکستان یونائٹڈ کرسچن موومنٹ ایک پولیٹیکل انیشیٹو ہے، اور ہمارا اس انیشیٹو کو سامنے لے کر آنے کا جو ایک مین پرپس تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے، یا پاکستان کے اندر جو حالات ہیں، اس میں پاکستانی کرسچنس کا ایک بہت وائبرنٹ اور ویزیبل رول ہونا چاہیے، ویدر اٹس دا ڈیولپمنٹ آف پاکستان، ویدر اٹس دا پراسپیرٹی آف پاکستان، ویدر اٹس دا سیکورٹی آف پاکستان، اینڈ وی اسٹرانگلی بلیو دیٹ وی آر ایکول سٹیزنز آف پاکستان، وی آر ایکول پاکستانیز، سو اینی تھنگ دیٹ افیکٹس پاکستان وہ ہمیں بھی افیکٹ کرتی ہے۔ سو پاکستان کے جو حالات ہیں ان کو تبدیل کرنے میں، ان میں تبدیلی لانے میں پاکستانی کرسچنس کا ایک بڑا ویزیبل وائبرنٹ رول ہونا چاہیے۔ ایک اور جو ہمارا مین پرپس اور مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان یونائٹڈ کرسچن موومنٹ کے ذریعے ہم جو کرسچنس کے سوشل، پولیٹیکل اور اکنامک رائٹس ہیں، جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں ڈسکریمنیشن ہے یا ہمیں برابری کی سطح پر ہمارے حقوق نہیں مل رہے، ہم اس پلیٹ فارم کو استعمال کر کے ان رائٹس کے لیے، ان حقوق کے لیے یا ان باتوں کے لیے ایک بڑی اسٹرانگ اور ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ایک یونائٹیڈ وائس جو ہے وہ ریز کریں۔ لاسٹلی، تعارف تو بہت وسیع ہے، لیکن لاسٹلی جو ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ اور ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان یونائٹڈ کرسچن موومنٹ، آپ نے ذکر کیا یوتھ کا، تو وی آر ویری ایکٹیولی ٹرائنگ ٹو انکریج دی یوتھ آف پاکستان، کرسچن یوتھ آف پاکستان، کہ وہ آگے آئیں اور وہ پالیٹکس میں حصہ لیں۔ میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ جب تک ہم پاکستان کی سیاست میں ایک بھرپور اور نمایاں حصہ نہیں لیں گے، ایک رول پلے نہیں کریں گے، وہ سارے حقوق جن کی بات ہم اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کے کرتے ہیں یا کلوزڈ والز کے اندر کرتے ہیں، ان کا حل ناممکن ہے۔ ہمیں اس ملک کی مین اسٹریم پالیٹکس کا حصہ بننا ہے، ہمیں اس ملک کی مین اسٹریم پولیٹیکل جو موومنٹ ہے اس میں ایک مؤثر رول پلے کرنا ہے۔ میں نے اسی چرچ میں کھڑے ہو کے یہیں پہ ایک بات کی تھی کہ کچھ جو مذہبی، اسلامی مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، وہ صرف ہمارے نوجوان کو مسجد جانے کا راستہ نہیں بتاتی، وہ ان کو اسلام آباد جانے کا راستہ بھی بتاتی ہیں۔ سو ہمارے مسائل کا جو سوشل اور پولیٹیکل حل ہے وہ ہمیں اس ملک کے سیاسی ایوانوں میں پہنچ کر مل سکتا ہے، اور ان سیاسی ایوانوں میں ہمیں پڑھے لکھے اور باشعور مسیحی نوجوان کو بھیجنا۔ جیسے کہ سر نے بتایا، تو بھی پاکستان ہے، میں بھی پاکستان ہوں۔ پاکستان میں بسنے والے مسیحی بھی اتنا ہی ایکول رائٹس رکھتے ہیں جتنے کہ دوسرے مذاہب۔ بتایا کہ ہم ایکول رائٹس پہ کام کر رہے ہیں، ہم پاکستان میں بسنے والی مینورٹی کو، کرسچن ہو، ہندو ہو، ہم ان کو ایکول رائٹس دیتے ہیں کیونکہ ہم ایکول سٹیزن ہیں۔ سوشلی اور پولیٹیکلی ورک کر رہے ہیں کہ ہمیں نیشنل لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر آواز اٹھانی ہے، اور ہمیں سوشل پولیٹیکلی طور پر منورٹیز کو آگے لے کر آنا ہے۔ تھینک یو سر۔ تیسرے سوال کی طرف جاتے ہیں، اور تیسرا سوال ہم پوچھیں گے فادر جی کے ساتھ۔ فادر جی، کرسمس کی بائبل مقدس میں کہاں تفصیل ملتی ہے، اور کب اور کیسے کرسمس کو منانے کا آغاز کیا گیا؟ وسیم، میں آپ کے سوال کو دو حصوں میں تقسیم کروں گا، اور پھر ہم اس کا جو جواب ہے
اس پر تھوڑا سا دھیان گن کرتے ہیں صحیح کہ کرسمس کی بائبل مقدس میں کہاں پر تفصیل ملتی ہے. تو پہلا جو کرسمس منایا گیا تو وہ تو در حقیقت بائبل مقدس میں ہی تھا. صحیح جو بیبلیکل فاؤنڈیشن آف کرسمس، اگر ہم اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، بائبل کی روح سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو پہلا کرسمس تھا وہ بائبل میں ہی منایا گیا تھا. دیکھیں جب خداوند یسوع المسیح کی پیدائش ہوئی، خداوند یسوع المسیح کو چرنی میں رکھا گیا، تو جو منظر انجیل مقدس میں بیان کیا گیا ہے، فرشتے گیت گا رہے ہیں کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر نیک ارادے کے آدمیوں کے لیے سلامتی. جو چرواہے بیٹھے ہوئے انہیں خوشخبری دی جا رہی ہے اور وہ خداوند یسوع المسیح کو سجدہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. مجوسی جو ستارے کو دیکھ کر خداوند یسوع المسیح کی تلاش میں نکلے ہیں، وہ خداوند یسوع المسیح کے پاس آ کر سونا، مر اور لبان اس کی نظر کر رہے ہیں. پہلا کرسمس بائبل مقدس میں جو بیبلیکل فاؤنڈیشن ہے وہ یہی ہے. صحیح. اس کے بعد اگر ہم چرچ کی تاریخ میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آج کل کے دور میں جو عام طور پر سکھایا جا رہا ہے کہ کرسمس در حقیقت ایک پیگن فیسٹ تھی، غیر اقوام کی عید تھی. مسیحیوں نے اسی عید کو اپنایا. یسوع المسیح 25 دسمبر کو پیدا نہیں ہوئے تھے، اس لیے یہ عید جو غیر اقوام کے لوگ ہیں ان سے لے کر منائی جانے لگی. صحیح. لیکن اگر ہم حقیقت میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، جو ماضی ہے، جو تاریخ ہے، اس کو جاننے کی کوشش کریں تو در حقیقت ایسا کچھ بھی نہیں تھا. صحیح. اگر ہم غیر اقوام کی عید کو دیکھیں جو وہ سورج دیوتا کے لیے مناتے تھے، تو ان کی عید 23 دسمبر سے 27 دسمبر، اس کے بیچ میں کسی دن بھی آ جاتے تھے. اس کے لیے 25 دسمبر مقرر نہیں تھا. میں پھر دہراتا ہوں، 23 دسمبر سے 27 دسمبر تک، اور یہ کسی بھی دن عید آ جاتی تھی. صحیح. جبکہ اسی دور میں جو مسیحی تھے وہ 25 دسمبر کو کرسمس مناتے تھے. اور میں اس کا بیک گراؤنڈ بھی آپ کو بتاتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں کہ کیسے مسیحیوں نے 25 دسمبر جو اس کا چناؤ کیا. صحیح. ابھی کیسے کرسمس کو غیر اقوام کی عید کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. اس کے لیے اگر ہم روم کی تاریخ کو دیکھیں تو 270 سے 277 اے ڈی میں جو روم کا ایک بادشاہ گزرا ہے، سیزر اوریلین، اردو میں ہم کیسر اوریلین اس کو کہیں گے. صحیح. یہ اپنے 7 سال میں اپنے دور حکومت میں اپنی سلطنت کے بیچ میں لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا رہا. یہ چاہتا تھا کہ میری سلطنت میں یونٹی آئے یا گانگت آئے، لوگ ایک ہو کر رہیں. اس نے مسیحیوں کو اذیتیں نہیں دی تھی اور نہ ہی یہ مسیحیوں کا کوئی بہت بڑا فین تھا، لیکن صرف اس لیے کہ اس نے یونٹی جو ہے وہ قائم کرنی تھی، اس کے لیے یہ کام کر رہا تھا. ان 7 سالوں میں اس نے بہت ساری جو کوششیں کی لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، اور ان میں سے ایک یہ تھی کہ جو 23 سے 27 تاریخ کے بیچ میں غیر اقوام کی عید آتی تھی، اس نے اس عید کے لیے ایک دن مقرر کیا اور وہ 25 دسمبر تھا. کرسچنز مسیحی اور پہلے ہی کرسمس خداوند یسوع المسیح کی پیدائش کا دن 25 دسمبر کو مناتے تھے. تو ان کو دیکھ کر اس نے غیر اقوام کی جو عید ہے اس کا دن مقرر کیا 25 دسمبر. تو مسیحیوں نے نہیں اپنایا تھا بلکہ ان کے لیے یہ دن مقرر کیا گیا. اور وجہ یہ تھی، وہ کہتا تھا میری سلطنت میں بے شک مختلف مذاہب کے لوگ ہیں لیکن یہ ایک ہی دن اپنی سیلیبریشن کیا کریں. وہ اپنے سورج دیوتا کی پوجا کرے، عبادت کرے، اور مسیحی اپنے خداوند یسوع المسیح کے جنم دن کی خوشیاں منائے. ابھی سوال کہ اگر کرسمس یہ اس جو پیگن فیسٹ تھی، غیر اقوام کی عید تھی، اگر یہ